अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ेश कौन, आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बताइएगा ज़रूर आपको नावल कैसा लगा, तो आज की एपिसोड कैसी लगी। तो हम आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई कमेंट ज़रूर किया करें। और आज की एपिसोड 1 घंटा 11 मिनट और 30 सेकंड पर मुश्तमिल है। तो आज तो आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी रिव्यू देने चाहिए, कमेंट्स करने चाहिए। और जो वॉइस ओवर सुन रहे हैं उनको बता दूँ कि जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे कमेंट्स रिव्यू दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस एपिसोड को लाइक दें। अगर आप लोग नेक्स्ट एपिसोड अपने फेवरेट कपल की चाहते हैं, रोमांस से भरपूर और मज़ेदार एपिसोड चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट एपिसोड सरप्राइजिंग मिलेगी। तो फिर आज की एपिसोड पे मैंने बहुत मेहनत की है और ये बहुत लॉन्ग है और ये मैं कल से लिख रही हूँ। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं पेजेस की ड्यूरेशन नहीं ज़्यादा बढ़ाती, और आज तो मैंने रिकॉर्डिंग भी जल्दी की है। कुछ पेजेस में थोड़ा सा 15 सेकंड का गैप आ जाता है, वो लिटिल बिट, एक दो, आई थिंक 2-3 ही होते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि रिकॉर्डिंग के दौरान कोई ना कोई कमरे में अक्सर आ जाए तो फिर जस्ट उनको कहना पड़ता है कि भैया आप खामोश हो जाएं। तो वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है, बीच में किसी की आवाज़ें अच्छी नहीं लगती, तो ये वजह है। या मुझे कोई काम आ जाता है, मुझे पता नहीं चलता, तो बीच में ऑन रह जाती है, तो वो भी 15 सेकंड से ऊपर का गैप नहीं चाहता। तो फिर मैंने आज जल्दी रिकॉर्ड किए हैं। अगर मैं रिकॉर्ड ना करती तो ये बहुत लॉन्ग वीडियो थी। तो फिर ठीक है भैया, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स दीजिएगा, तो फिर अगली एपिसोड अच्छी सी आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ फिर मैं अपनी मर्ज़ी से लिखूँगी, तो आपकी मर्ज़ी से ही लिखूँगी ज़ाहिर सी बात है। तो फिर हम आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। मैं कह रही हूँ कि कहीं रीडर्स ये ना कहें कि भाई, कई लोग कहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से लिखा करें, आप क्यों पूछती हैं। तो मैं तो बस जस्ट वैसे ही पूछती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आप लोग जब राय का इजहार करते हैं। अदरवाइज़ ज़ाहिर सी बात है, राइटर अपनी मर्ज़ी से ही लिखती है। तो फिर आज की एपिसोड पे कमेंट्स करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। हम आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं इस दुआ के साथ, जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। रमज़ेश तहरीन और आसिफ किस्त 51। साहिर खानज़ादा पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान पहुंचा था और वो शाहज़ेब खान के सामने बैठा हुआ था। शाहज़ेब खान साहिर के मुंह से हूर सुल्तान शाह के लिए पसंदीदगी का सुनकर अपनी मुठ्ठियाँ भींच गया था। सुल्तान अहमद की बेटी को कभी साहिर खानज़ादा की बीवी के तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ज़रमी शाहज़ेब खान के लिए बेटी से बढ़कर दर्जा रखती थी। वो इसके बड़े भाई हाकिम खान की सिर्फ बेटी ही नहीं बल्कि उसके लिए भी बेटी से बढ़कर थी। वो एक तवाइफ की बेटी को कभी अपनी बेटी की ज़िंदगी में नहीं देख सकता था। इन गुज़रे सालों में उसकी और सुल्तान अहमद की दोस्ती मजबूत तर हुई थी। बिज़नेस के ज़ाती मुफाद की वजह से उसका तल्लुक़ सुल्तान अहमद के साथ आज भी कायम था। सुल्तान अहमद बिज़नेस की दुनिया का बेताज बादशाह था, जिसे कोई बीट नहीं कर सकता था। गुज़रे वक्त के साथ सुल्तान अहमद मजबूत ही हुआ था। शाहज़ेब बहुत कोशिशों के बावजूद सुल्तान अहमद को शिकस्त नहीं दे सका था। मेहर माँ की सूरत में भी बरसों पहले सुल्तान अहमद इससे जीत गया था। वो मेहर माँ की परछाई को भी नहीं छू सका था। इस बात का गम कलक ही नहीं होता था। मेहर माँ मरते हुए भी सिर्फ सुल्तान अहमद की थी। सुल्तान अहमद ने तो उसकी लाश पर भी किसी की नज़र नहीं पड़ने दी थी। तुम्हारी शादी किसी सूरत हूर से नहीं हो सकती। शाहज़ेब खान ने सुर्ख सपाट चेहरे के साथ अपना हुक्म सुनाया। लेकिन क्यों? हूर के साथ मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो सकता? साहिर ने भी संजीदगी से पूछा। शाहज़ेब खान का सख्त अंदाज कुछ समझ नहीं आया था। सुल्तान अहमद और शाहज़ेब खान की बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसे लगा था उसकी लव स्टोरी में उसके पापा कभी विलन नहीं बनेंगे, मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। शाहज़ेब खान और सुल्तान अहमद को ये एतराज़ था क्योंकि तुम कमिटेड हो किसी के साथ। शाहज़ेब खान की बात पर उसने नासमझी से उनकी तरफ देखा। क्या मतलब इस बात का?
میں کسی کے ساتھ کمیٹڈ ہوں اور مجھے ہی نہیں پتہ؟ ظاہر خان نے شاہ زیب خان کی آنکھوں میں دیکھتے اچنبھے سے ان کی بات کا مطلب جاننا چاہا تھا۔ کیونکہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، سلطان احمد نے شاہ زیب خان نے اس پر بم پھوڑا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ظاہر شاک کے عالم میں صوفے سے کھڑا ہوا۔ ہاں، تمہارا نکاح بچپن سے زرمش سے ہو چکا ہے، شاہ زیب خان نے پرسکون لہجے میں کہتے ٹانگ پر ٹانگ جمائی تھی۔ انہیں آج اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ انہیں ظاہر خان سے یہ حقیقت نہیں چھپانی چاہیے تھی اور ظاہر خان کو سلطان احمد سے دور رکھنا چاہیے تھا۔ مہر ماں کی بیٹی کے حسن کا جادو ظاہر پر نہ چڑھتا، یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ کیسے ممکن نہیں تھا؟ وہ کیسے یہ بات نظر انداز کر سکتا تھا؟ مگر اب یہ سب اسے ہی ٹھیک کرنا تھا۔ ڈیڈ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ظاہر ابھی بھی شوق کی کیفیت میں تھا۔ تمہارا نکاح بچپن میں ہی زرمش سے ہو چکا ہے۔ تم اتنے چھوٹے نہیں تھے، تمہیں یاد نہ ہو۔ تمہیں یاد ہوگا تم نے مجھ سے پوچھا تھا یہ سب کیا ہے؟ شاہ عظیم نے سنجیدگی سے بولتے آبروج کا اس ظاہر کو دیکھا اور آپ نے کہا تھا نتھنگ، اٹس جسٹ اے پلے۔ ظاہر خان شاہ زیب خان کی بات کے جواب میں تیز لہجے میں بولا، یہ میری غلطی تھی، مجھے تم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اگر تمہیں تمام حقیقت سے آگاہ کر دیتا تو تم آج ذہنی طور پر اس نکاح کو ایکسیپٹ کر چکے ہوتے، اس طرح میرے سامنے کسی اور لڑکی کا پرپوزل لے کر نہ بیٹھے ہوتے۔ شاہ زیب خان یکدم بھڑکتے لہجے میں بولا، وہ لڑکی کسی میں شمار نہیں ہوتی، میرے لیے اب وہ میری جان سے بھی بڑھ کر ہے۔ ظاہر کی آواز اونچی ہوئی تھی، میں اس نکاح کو نہیں مانتا۔ حور کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر مجھے آپ میں سے کسی نے بھی ایموشنلی بلیک میل کیا، میں یہ گھر چھوڑ دوں گا، آپ کو، موم کو چھوڑ دوں گا، یہ دنیا چھوڑ دوں گا، مگر حور کو کسی قیمت نہیں چھوڑوں گا۔ ڈیڈ، کسی قیمت نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جب میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو آخری دم تک اپنے فیصلے پر قائم رہتا ہوں، پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس فیصلے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ شاہ زیب خان ظاہر خان کا چٹانوں سے بھی مضبوط لہجہ محسوس کرتا پریشان ہو اٹھا تھا۔ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا وہ سمجھ بیٹھے تھے۔ وہ ظاہر کو جانتے تھے، وہ اپنی ضد کا پکا ہے، وہ کسی صورت حور سے دستبردار نہیں ہوگا، یہاں تک کہ حور کا تعلق مہر ماں سے سن کر بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہ اپنے سے جڑے ہر رشتے پر خود سے زیادہ یقین رکھتا تھا اور کرتا بھی تھا۔ وہ چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ بھاری چٹان شاید اپنی جگہ سے کھسک سکتی تھی، مگر وہ اپنے ارادے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا اور نہ ہی وہ اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر پچھتاتا تھا۔ میں زرمش کو طلاق دے دوں گا، میں اسے کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ ظاہر اپنی بات پر زور دیتا وہاں سے غصے سے واک آؤٹ کر گیا۔ وہ لاؤنج سے نکل کر داخلی دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ پوری طرح زرمش سے آن ٹکرایا جو کالج سے آئی تھی۔ شہر کے کالج میں پڑھتی تھی، اس لیے آج کل ادھر ہی رہ رہی تھی۔ زرمش کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ظاہر خان کو اندازہ ہوا تھا وہ سب کچھ سن چکی ہے۔ اس کی آنکھوں میں شدید درد اور اضطراب دیکھتے بھی اسے اندازہ ہوا تھا وہ اس نکاح کی حقیقت کے متعلق جانتی ہے۔ مم، مجھے کبھی مت چھوڑیے گا۔ ظاہر میں مر جاؤں گی مم، میں آپ کی دوسری بیوی بن کر رہ لوں گی، کبھی اپنا حق نہیں مانگوں گی مم، میں حور کی اور آپ کی ساری عمر خدمت کر لوں گی، مگر اب مجھ سے اپنا نام مت چھینیے گا پلیز، میں مر جاؤں گی ظاہر۔ زرمش اس کے سینے کے ساتھ لپٹتے ہوئے شدت سے رو دی تھی۔ یہ کیسا روگ پال لیا ہے آپ نے زرمش؟ ظاہر اس کی طرف دیکھتا مضطرب لہجے میں بولا، اس روگ کو عشق کہتے ہیں، جو آپ کو حور سے ہے مجھے آپ سے ہے۔ زرمش نے ہچکی لی تھی، مجھے تو محبت عشق کا معنی بھی نہیں پتا تھا جب اپنے دل میں آپ کو بسایا، اب آپ مجھے چھوڑ کر میرے بدن سے روح کھینچنے کی بات کر رہے ہیں، سوچے مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ زرمش ظاہر خان کی شرٹ جکڑتے تڑپتے ہوئے بولی، میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتا ہوں، اسے پانے کے لیے میں بھی ایسے ہی تڑپ رہا ہوں۔ ایسا لگتا ہے اگر وہ کچھ دیر اور میری نہ ہوئی تو کوئی اسے مجھ سے چھین لے گا۔ میں نے سنا تھا عشق سے طاقتور جذبہ کوئی نہیں، مجھے آج پتہ چلا اس سے کمزور جذبہ کوئی نہیں، یہ انسان کو بہت کمزور کر دیتا ہے۔ میری زندگی میں آج تک کوئی خوف نہیں تھا،
آج میری زندگی کا ایک ایک لمحہ ڈر پر محیط ہے، وہ مجھ سے چھن نہ جائے۔ سنو میرے دل کی دھڑکنیں کتنی خوفزدہ ہیں، کہیں وہ مجھ سے دور نہ چلی جائے، کسی بھی لمحہ یہ رک جائیں گی۔ ساحر نے زرمش کا ہاتھ اپنی دھڑکنوں پر رکھا تھا۔ عشق میں بے وفائی نہیں ہوتی، میں اس کا ہو چکا ہوں، اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، کسی صورت نہیں۔ مجھے معاف کرنا، مجھے آج ایک بات اور پتہ چلی ہے، عشق کا دوسرا نام خود غرضی ہے۔ میں اتنا خود غرض ہو چکا ہوں، مجھے تمہارے آنسو بھی نظر نہیں آ رہے، تمہاری تکلیف بھی محسوس نہیں ہو رہی۔ اگر مجھے پرواہ ہے صرف اس کی آنکھ سے گرے آنسو کی، وہ ایک آنسو بھی بہائے گی، ساحر خان زیادہ مر جائے گا۔ ساحر زرمش کو نرمی سے خود سے دھکیلتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا تھا۔ زرمش زمین پر دوزانوں بیٹھتے چیخ چیخ کر اپنی محبت کا ماتم منانے لگی۔ شاہ زیب خان نے زرمش کی چیخیں سنتے لاؤنج کی سینٹرل ٹیبل سے نازک سا شو پیس اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ شاہ زیب خان ساحر خان کے آگے جھکتے پہلی ہی فلائٹ سے لندن روانہ ہوا۔ حور کا رشتہ بہت عاجزی سے سلطان احمد سے طلب کیا تھا اور سلطان احمد کو یقین دلایا تھا زرمش کو بہت جلد ساحر طلاق دے دے۔ برادری کا سوال ہے، اس لیے بھی ساحر زرمش کو طلاق نہیں دے سکتا۔ مگر زرمش اور ساحر خان کا یہ مشترکہ فیصلہ ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ شاہ زیب خان ساحر کو خود سے متنفر نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ جانتے تھے ساحر کسی قیمت اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اس لیے وہ آج سلطان احمد کے سامنے بیٹھا تھا۔ مگر اس کا شاطر دماغ بہت بڑی پلاننگ کیے ہوئے تھا۔ پاکستان میں حور اور ساحر کی گرینڈ منگنی کا فنکشن آرگنائز کیا گیا تھا، جس میں چند ہی عزیز و اقارب کو مدعو کیا گیا تھا۔ فنکشن گرینڈ تھا، مگر کسی کو بھی ساحر اور حور کی تصویریں لینے کی اجازت نہ تھی۔ آفیشیلی طور پر ساحر خان زادہ کی منگنی، اس لیے وہ آج سلطان احمد کے سامنے بیٹھا تھا، مگر اس کا شاطر دماغ بہت بڑی پلاننگ کیے ہوئے تھا۔ پاکستان میں حور اور ساحر کی گرینڈ منگنی کا فنکشن آرگنائز کیا گیا تھا، جس میں چند ہی عزیز و اقارب کو مدعو کیا گیا تھا۔ فنکشن گرینڈ تھا، مگر کسی کو بھی ساحر اور حور کی تصویریں لینے کی اجازت نہ تھی۔ آفیشیلی طور پر ساحر خان زادہ کی منگنی کا اعلان کر دیا گیا تھا، مگر ساحر اور حور کو کوئی بھی تصویر پبلک نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی، جو ساحر خان بھی بخوبی جانتا تھا۔ سلطان احمد نے ساحر سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ ساحر خود بھی اپنی ذاتی زندگی پبلک نہیں کرنا چاہتا، حور کو لے کر وہ ویسے بھی بہت حساس تھا۔ حور میڈیا پر آئے اسے گوارا نہ تھا۔ منگنی کا فنکشن بہت بڑے فارم ہاؤس میں آرگنائز کیا گیا تھا، جس کی قیمت کروڑوں میں تھی، جو ساحر نے حور کے نام کیا تھا۔ یہ پہلا تحفہ تھا جو ساحر نے حور کو دیا تھا۔ سلطان احمد شاہ کو بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں اچانک سے لندن دوبارہ جانا پڑ گیا تھا۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، جس میں ان کا شریک ہونا بہت ضروری تھا۔ انہوں نے پاکستان کے ایک میڈیکل کالج میں حور کا ایڈمیشن کروایا تھا۔ انہیں ان کے خفیہ ذرائع سے خبر ملی تھی کہ نازنین بیگم آج کل لندن میں ہوتی ہیں اور ادھر ان کا بہت سٹرانگ نیٹ ورک ہے، جس کی وجہ سے سلطان احمد نے حور کا ایڈمیشن پاکستان کے ایک بہت اچھے میڈیکل کالج میں کروا دیا تھا۔ پاکستان میں حور کی سیکیورٹی انہوں نے پہلے سے کہیں زیادہ ٹائٹ کر دی تھی، کیونکہ ان کا لندن سے واشنگٹن جانے کا پروگرام تھا، جہاں انہوں نے نئی کمپنی کھولنے کے لیے وہاں کے نیشنل اداروں سے اجازت لینی تھی۔ وہ حور کی طرف سے بہت بے فکر تھے۔ پاکستان میں ساحر خان موجود تھا، شاہ زیب معجبین موجود تھے۔ پہلی مرتبہ انہوں نے ان سب پر ٹرسٹ کرتے اپنی حور کو ان لوگوں کے سپرد کیا تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے یہ سب ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت ہو رہا تھا۔ سلطان احمد کے خفیہ ذرائع، ان کے پرسنل کارڈ سب خریدے جا چکے تھے، جنہیں نازنین بیگم نے کروڑوں روپے دے کر خرید لیا تھا، جو خریدے نہیں جا سکے۔ انہیں ڈرا دھمکا کر ان کے منہ بند کر دیے گئے تھے۔ سلطان احمد کا واشنگٹن میں قیام بڑھ گیا تھا، کیونکہ وہاں بھی بڑی بڑی طاقتیں ان کی نئی کمپنی کھولنے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی تھیں۔ سلطان احمد مسلسل اپنے گارڈ سے رابطے میں تھے، ساتھ ساتھ حور کے ساتھ بھی وہ رابطے میں تھے، مگر واشنگٹن میں ان کے لیے بہت مسائل کھڑے کر دیے تھے۔ اچانک سے ان کے تعلقات کسی تنظیم سے ثابت کر کے ان پر مختلف تخریب کاریوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس الزام کی وجہ سے انہیں کچھ دنوں کے لیے ان کے ہی گھر
نظر بند کر دیا گیا تھا نظر بند کر کے دیا گیا تھا جب تک تحقیق مکمل نہیں ہو جاتی وہ واشنگٹن سے کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ وہ بہت بڑے اور معروف بزنس مین تھے، ورنہ جس تنظیم کے ساتھ ان کا تعلق جوڑا گیا تھا کوئی اور ہوتا اسے جیل جانا پڑ سکتا تھا، مگر سلطان احمد شاہ کو وہ ریسٹ نہیں کر سکے تھے، مگر جب تک الزام کلیئر نہیں ہو جانے تھے انہیں ادھر ہی رہنا تھا۔ وہ لندن میں اپنے گھر میں موجود تھے، جہاں ان کے موبائل پر ہور کے پرسنل گارڈز کی طرف سے ہور کی کچھ تصویریں انہیں موصول ہوئیں، جس میں ہور لانگ سکرٹ اور سلیو لیس ٹائپ میں ملبوس کچھ لڑکیوں کے ساتھ کسی کلب میں اسموکنگ کر رہی تھی۔ سلطان احمد یہ دیکھتے پریشان ہو گئے تھے۔ ہور بہت ماڈ ڈریسنگ کرتی تھی، مگر اتنا شارٹ ٹاپ اور سلیو لیس ٹاپ وہ کبھی باہر نکلتے ہوئے نہیں پہنتی تھی۔ سلطان احمد نے اسی لمحے غصے سے ہور کو کال ملائی۔ ہیلو پاپا، اس ٹائم کیوں فون کیا؟ ہور کی نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ وہ اتنے غصے میں یہ بھول گئے تھے اس وقت پاکستان میں رات کے 2 بج رہے ہیں۔ کل تم کہاں گئی تھی؟ سلطان احمد نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ او پاپا، آپ نے اتنی رات کو یہ پوچھنے کے لیے فون کیا ہے؟ ہور نیند میں بری طرح جھنجھلائی۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ ڈونٹ بہیو لائک اے چائلڈ، یو آر ناٹ اے چائلڈ، 18 کی ہونے والی ہو۔ یہ بچوں کی طرح بات مت کیا کرو مجھ سے۔ سلطان احمد فون پر غصے سے گرج اٹھے تھے۔ ہور کی نیند بھگ سے اڑی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی۔ سلطان احمد نے پہلی مرتبہ اس سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ ہور کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا سلطان احمد اس سے اس لہجے میں بھی بات کر سکتا ہے۔ پاپا، میں کل اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی تھی، ہور نے روتے ہوئے بمشکل بتایا۔ تم نے وہاں اسموکنگ کی تھی؟ سلطان احمد نے اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر درست لہجے میں پوچھا۔ ہور کا رنگ سفید پڑا تھا، لفظوں نے گلے میں ہی دم گھونٹا تھا۔ کل برتھ ڈے پارٹی پر وہ لوگ ٹروتھ اور ڈیئر گیم کھیل رہے تھے۔ اسے ڈیئر ملا تھا کہ وہ سگریٹ کا ایک کش لے گی۔ اس نے جسٹ ایک کش لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی خبر سلطان احمد تک پہنچ جائے گی۔ وہ پاپا، وہ میں نے وہ پاپا۔ ہور کی زبان لڑکھڑائی۔ ہور کی زبان کی لڑکھڑاہٹ محسوس کرتے سلطان احمد کی گردن کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ ہور کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ ثابت کر رہی تھی کہ وہ تصویریں حقیقت پر مبنی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم ایسا کبھی کرو گی۔ بہت مان تھا تم پر، آج تم نے میرا مان توڑ دیا ہے۔ سلطان احمد کی بات پر ہور کی آنکھوں سے آنسو شدت سے جاری ہوئے تھے۔ پاپا، وہ جسٹ میں نے، ہور نے سسکی لیتے نے وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر سلطان احمد تب تک فون بند کر چکی تھی۔ ہور تکیے پر اوندھے میں منہ گرتی زاروں کے تار رونے لگی۔ یہ پہلا کلیش تھا جو سلطان احمد اور ہور میں پیدا ہوا تھا۔ سلطان احمد ہور کے اس عمل پر بہت شاکڈ ہوتے، بہت دکھی بھی ہوئے تھے۔ ہور کو لے کر بہت حساس تھے، اس لیے اس کی پل پل کی خبر رکھتے تھے۔ اس نے آج سے پہلے کبھی ایسی حرکت نہ کی تھی۔ ہور ان سے دل ہی دل میں بدگمان ہوئی تھی کہ انہوں نے اس کی پوری بات ہی نہیں سنی۔ ہور ہمیشہ کی طرح سلطان احمد سے شدید ناراض ہو چکی تھی۔ اسے پورا یقین تھا سلطان احمد اسے کل تک منا لیں گے۔ وہ اپنی بات ان سے کلیئر کرتے معافی بھی مانگ لے گی، مگر زندگی میں پہلی مرتبہ سلطان احمد اس سے ناراض ہو چکے تھے اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہور اپنی غلطی کی ان سے خود معافی مانگے گی۔ وہ اسے احساس دلانا چاہتے تھے تاکہ وہ آئندہ یہ غلطی نہ کرے، مگر وہ نہیں جانتے تھے یہی بدگمانی ان کے اور ہور کے بیچ بہت بڑی خلیج حائل کر دے گی۔ سلطان احمد نے اگلے کئی دن تک ہور کو فون نہیں کیا تھا۔ ہور پہلی مرتبہ ان سے ناراضگی پر ڈسٹرب ہوئی تھی۔ مگر
مگر ضد اور غصے میں آ کر اس نے انہیں کوئی فون نہیں کیا تھا۔ سلطان احمد حور کے پل پل کی خبر رکھ رہے تھے۔ وہ مہاجبین بیگم سے حور کے کھانا کھانے، اس کے اٹھنے جاگنے کا پوچھنے لگے، اور یہی ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ وہ حور کے معاملے میں مہاجبین جیسی زہریلی عورت پر ٹرسٹ کرے تھے۔ سب کچھ شاہ زیب اور مہاجبین کی بیگم کے پلان کے مطابق چل رہا تھا۔ وہ کسی بھی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ محرمہ بیوی تھی، اس کی غلطی کو سلطان احمد معاف نہیں کر سکتا تھا، مگر اپنی بیٹی کی ہر غلطی وہ معاف کر سکتا تھا۔ اگر اتنی سیکیورٹی کے ہوتے حور غائب ہو جاتی تو سلطان احمد کو شک ہو سکتا تھا۔ اتنی سیکیورٹی میں نازنین بیگم حور کو اغوا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اتنی ہیوی سیکیورٹی کے ہوتے یہ ناممکن تھا۔ اس لیے سلطان احمد کو یہ یقین دلانا تھا حور اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے، اور اسی بیچ حور کو نازنین بیگم نے غائب کروایا ہے۔ اس کے لیے سلطان احمد کے اور حور کے بیچ دوریاں پیدا کرنی تھیں، تاکہ اس دوران دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی بات چیت نہ ہو، اور سلطان احمد کو ایک ٹھوس وجہ فراہم کی جا سکے حور کے گھر چھوڑ کر جانے کی۔ مہاجبین بیگم نے حور کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو جھوٹ پر مبنی تھی سلطان احمد کو بتانا شروع کر دی، کہ وہ کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، ملازموں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے۔ سلطان احمد حور کے غصے سے واقف تھے۔ وہ غصے میں اور ان سے ناراضگی کے اظہار کے طور پر کبھی کبھار ایسی حرکتیں کرتی تھی۔ یقیناً وہ ان سے ناراضگی غصہ ایسے اتار رہی تھی۔ انہوں نے اس رات حور کو خود فون کیا تھا، ہمیشہ کی طرح انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، مگر حور نے سلطان احمد کے اتنے دنوں بعد فون کرنے پر غصے سے ان کا فون نہیں اٹھایا، ان سے مزید ناراض ہو گئی تھی۔ سلطان احمد کی شدید محبت کی وجہ سے وہ ایسے کر رہی تھی، تاکہ وہ انہیں سزا دے سکے جو انہوں نے اتنے دن اس سے بات نہ کر کے اسے دی تھی۔ انہیں کتنا یاد کر رہی تھی انہیں اندازہ نہ تھا۔ مگر حور کے فون نہ اٹھانے پر سلطان احمد پہلی مرتبہ حور کو اتنا پیار محبت دینے پر پچھتائے تھے۔ حور کا کالج بنک کرنا، دوستوں کے ساتھ پارٹیز کرنا اور اس کی الٹی سیدھی تصویریں کھینچ کر سلطان احمد تک پہنچائی جا رہی تھی۔ سلطان احمد کا بہت پرانا وفادار ملازم فیاض، جو حور کا پرسنل گارڈ تھا، ایک خبر وہی پہنچا رہا تھا۔ سلطان واشنگٹن میں اپنے مسائل میں پوری طرح الجھے ہوئے تھے۔ اگر ان سے شکوک و شبہات دور نہ ہوتے تا عمر انہیں وہاں جیل میں گزارنا پڑ سکتا تھا۔ سب سنتے ہوئے مزید پریشان ہو گئے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہ آیا تو انہوں نے کچھ دنوں کے لیے حور کے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی تھی۔ حور کا کالج جانا، گھر سے نکلنا بند ہوا تو اس نے سلطان احمد کو فون کرتے ان سے بہت جھگڑا کیا، جس میں ہمیشہ کی طرح روتے ہوئے انہیں بچوں کی طرح دھمکیاں دے رہی تھی۔ پاپا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ مجھ پر پابندیاں لگائیں گے؟ میں گھر پر رہوں گی، میں اب گارڈز کے بغیر باہر جاؤں گی۔ حور فون پر غصے سے روتے ہوئے چیخی تھی۔ حور بہیو یور سیلف، یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ تمہاری موم بالکل ٹھیک کہتی ہیں تمہارے بارے میں، تم بہت خود سر ہوتی جا رہی ہو۔ سلطان احمد کی بات پر حور کے آنسو رکے تھے۔ موم نے یہ کہا آپ سے؟ حور نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے کہا تم کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، ملازموں کے ساتھ برا سلوک کرے۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں کر رہی ہو ایسے؟ کوئی مسئلہ ہے مجھے بتاؤ، سلطان احمد نے اب کی بار نرم لہجے میں پوچھا۔ اتنے دنوں بعد سلطان احمد کا نرم لہجہ محسوس کرتے حور کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ آپ میرے پاپا ہی نہیں ہیں، نہ ہی میری موم ہے، آپ صرف نشا کے پاپا مما پاپا ہیں۔ نشا پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اکیلے ملائیشیا چلی گئی، کسی نے اسے کچھ نہیں کہا، مگر میں اپنے کالج تک نہیں جا سکتی۔ نہ آپ میرے پاپا ہیں، نہ آپ میرے پاپا ہیں، نہ میں آپ کی بیٹی، مجھ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ غصے سے فون بند کر چکی تھی۔ مہاجبین نے جھوٹ کیوں بولا سلطان احمد سے؟ یہ سنتے حور کے رونے میں شدت سے اضافہ ہوا تھا۔ سلطان احمد حور کے فون بند کرنے پر گہرا سانس بھر کر رہ گئے تھے۔ وہ جلد از جلد حور کے پاس آنا چاہتے تھے تاکہ حور کے رویے کی اصل وجہ جان سکے۔ حور کے رونے کی وجہ سے وہ ساری رات ایک لمحہ نہیں سو سکے تھے۔ اگلے 2 دن بعد حور کے اکاؤنٹ سے 25 لاکھ کی رقم کسی کو آن لائن ٹرانسفر کی گئی تھی۔ سلطان احمد نے اس بارے میں ڈیٹیل نکلوائی تو پتہ چلا حور نے اپنے کالج کے ایک فرینڈ کو وہ رقم ٹرانسفر کی ہے۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کے ساتھ حور کی کچھ تصویریں سلطان احمد کو کچھ دن پہلے سینڈ کی گئی تھی۔
بات 25 لاکھ کی نہیں تھی، وہ برانڈڈ جوتے اور کپڑے اتنی مالیت کی ایک دن میں لے لیتی تھی۔ بات کسی لڑکے کو اتنی بڑی رقم دینے کی تھی، اگر اس نے رقم دینی ہی تھی تو ان سے پوچھ کر دے دیتی۔ ہور میں اتنی خودسری کب سے آ گئی، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ساحل خان بھی ان دنوں پاکستان نہیں تھا، ورنہ وہ ہور کی طرف سے بے فکر ہو جاتے۔ ہور کا کالج میٹ وسیم بہت پریشان تھا، پوری کلاس واقف تھی اس کے مسائل سے۔ اس کی ماں کو کینسر تھا، آپریشن کے لیے لاکھوں کی رقم ضرورت تھی۔ ہور سے رقم کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اس نے وقتی طور پر 50,000 کی رقم بذریعہ قرض مانگی تھی، جو ہور نے اسی ٹائم اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی تھی۔ یہ 2 ٹرانزیکشن تھی جو وقفے سے کی گئی تھی۔ ہور نے اس کی ماں کے کینسر کے متعلق سنتے بنا کہیں اس کے اکاؤنٹ میں 25 لاکھ ٹرانسفر کر دیے تھے۔ سلطان احمد اب چونکے تھے۔ 25 لاکھ سلطان احمد کے لیے معمولی رقم تھی، مگر ہور نے کسی کو کیوں دی، وہ بھی ایک لڑکے کو؟ آخر کس رشتے سے؟ سلطان احمد کے پوچھنے پر ہور نے اقرار کرتے سلطان احمد کو 50,000 کے متعلق بتایا تھا، مگر 25 لاکھ کی رقم سنتے اس نے انکار کر دیا تھا۔ وہ سلطان احمد کے غصے سے ڈر گئی تھی، اور اب اس سے صرف غصے میں ہی بات کرتے تھے۔ وہ اب اسے لگا کہ سلطان احمد یہ سنتے اس پر مزید پابندیاں لگائیں گے۔ نہیں پاپا، میں نے تو اتنی رقم کسی کو نہیں دی، ہور نے آہستگی سے کہا تو فون پر دوسری طرف موجود سلطان احمد ہور کی بات پر خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے مزید اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا، مگر انہوں نے اس کا اکاؤنٹ وقتی طور پر فریز کر دیا تھا۔ اپنے اکاؤنٹ کے فریز ہونے پر ہور شاکڈ ہو گئی تھی کہ سلطان احمد اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ ہور اپنے کمرے میں اداس سی بیٹھی تھی۔ اس نے آج ساحر خان کو بہت بار فون کیا تھا، مگر پہلی مرتبہ اس کی سیکرٹری نے فون اٹھاتے ساحر خان کے بزی ہونے کا بتایا تھا، ورنہ وہ جتنا بھی بزی ہو اس کا فون فوراً ساحر خان زادہ تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ وہ دبئی ایک کنسرٹ کے سلسلے میں گیا تھا۔ وہ کتنے دنوں سے اپنے کنسرٹ میں الجھا ہوا تھا۔ ابھی بھی وہ پیرس سے آیا تھا، اب پیرس سے وہ دبئی چلا گیا۔ ہور کو وہ دن میں ہائے جان، عشق، زندگی، بیبی، سویٹ ہارٹ، دھڑکن، سانس، لو جانم اور آئی لو یو، عشق کے کتنے ہی میسج کرتا تھا۔ یہ میسج ہور کو ہر دوسرے گھنٹے رسیو ہوتے تھے، اور روزانہ رات کو اس سے بات ضرور کرتا تھا۔ ہور نے اسے کل ہی سلطان احمد کے رویے کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا، مگر آج پہلی مرتبہ اس کی کال ساحر خان تک نہیں پہنچائی گئی تھی، جو ہور کے لیے حیرانگی کا باعث تھی۔ آج ساحر خان کا کوئی میسج بھی نہیں آیا تھا۔ اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں میچے سلطان احمد کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ مہاجبین اس کے کمرے میں داخل ہوں۔ اور کچھ دنوں سے ان سے بھی ناراض تھی کہ وہ سلطان احمد کو اس کے متعلق جھوٹی باتیں کیوں بتا رہی ہیں۔ اور انہیں دیکھتے ہی نروٹھے انداز میں منہ پھیر گئی۔ اسے لگا تھا ماجبین اسے منانے آئی ہے، ہمیشہ تو اس کے لاڈ اٹھاتی تھی۔ اپنا موبائل دو مجھے، ماجبین بیگم نے ہور کے پاس جا کر سرد لہجے میں کہا۔ کیوں موم، میں اپنا موبائل کیوں دوں آپ کو؟ ہور نے بیڈ سے کھڑے ہوتے اکھڑ لہجے میں پوچھا۔ چٹاخ ماجبین کی طرف سے پڑنے والے تھپڑ پر ہود سن سی ہوئی تھی۔ ہور نے اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے ماجبین کو دیکھا۔ موم، آپ، ہور کے منہ سے لفظ بے ترتیبی سے ادا ہوئے۔ تمہارے باپ نے تمہیں اتنا لاڈ پیار دے کر تمہیں سر پر چڑھایا ہے، اس لیے تم اتنا بدلحاظ ہو چکی ہو، مگر میرے سامنے آئندہ بدتمیزی کی تو یہ زبان کھینچ ڈالوں گی میں، ماجبین بیگم کا رائی۔ موم، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہور نے روتے ہوئے کہا۔ ماجبین کا ایسا روپ کب دیکھا تھا بھلا؟ اسے تو ماجبین بیگم نے کبھی پھولوں کی چھڑی سے نہیں چھوا تھا۔ اتنی بے دردی سے انہوں نے اسے کیسے تھپڑ مارا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جو ماجبین نے اس کے ساتھ کیا۔ وہی کہہ رہی ہوں جو تم سن رہی ہو، مجھ سے آئندہ اس ٹون میں بات کی تمہارا دوسرا گال بھی لال کر دوں گی۔ ماجبین اونچی آواز میں دہاڑی۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا، مجھ سے ایسے بات کی، میں پاپا سے آپ کی شکایت لگاؤں گی، ہور نے روتے ہوئے کہا۔ ہور کی بات پر ماجبین نے کہکا لگایا تھا۔ ہور حیرانگی سے ماجبین کو ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس وقت بہت خوفناک دکھائی دی، سانولی رنگت مزید سانولی ہوئی تھی۔ وہ تمہاری بات پر کبھی یقین نہیں کرے گا۔ وہ تمہاری بات پر کبھی یقین نہیں کرے گا، جیسے برسوں پہلے تمہاری ماں پر یقین نہیں کیا تھا۔ میری ماں؟
حور نے زیر لب یہ لفظ دہراتے الجھن بھری نگاہوں سے ماجبین کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے مام؟ حور نے شاٹ لہجے میں پوچھا۔ ہاں تمہاری ماں مہر ماں، ماجبین بیگم بتاتے ہوئے مکاری سے مسکرائی۔ میری مام تو آپ ہیں مام، آپ ہیں آپ مام۔ حور نے روتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ انہوں نے تھپڑ مارا، یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر اب یہ کیا کہہ رہی تھی ماجبین کہ وہ اس کی ماں ہی نہیں ہے؟ نہیں ہو تمہاری ماں مہر ماں تھی جسے تمہارے باپ نے مار دیا تھا، ماجبین ہذیانی چیخی۔ ان کے گیم کا دوسرا راؤنڈ شروع ہو چکا تھا، حور کو سلطان احمد سے متنفر کرنا۔ جو کچھ مہر ماں سے فون پر زبردستی کہلوایا گیا تھا، وہ لوگ چاہتے تھے وہی سب کچھ حور اپنی مرضی سے سلطان احمد سے بولے، اپنی نفرت کا اظہار کرے۔ سلطان احمد کے آنے سے پہلے وہ لوگ حور کو نازنین بائی کے سپرد کرنے کا ارادہ رکھتے تھے تاکہ سلطان احمد کو لگے حور اپنی مرضی سے کہیں چلی گئی ہے، اس کا شک کسی پر نہ جائے۔ سائڈ ٹیبل سے حور کا موبائل وہ پکڑے کمرے سے جا چکی تھی۔ حور ابھی بھی شاک کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ یہ سب کچھ اسے خواب لگ رہا تھا۔ اس کی ماں صرف ماجبین تھی، کوئی اور کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر یہ ماجبین کا یہ روپ ایک ماں کا نہ تھا۔ حور ابھی بھی پتھرائی سی کھڑی تھی کہ ماجبین دوبارہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں مہر ماں کی تصویریں تھیں جو اس نے حور کے منہ پر ماری تھی۔ حور نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تصویریں اٹھائیں جو مہر ماں کی تھی۔ مہر ماں اور سلطان احمد کے نکاح کی تصویریں۔ نکاح کی تصویریں تھیں اور اس کی خود کی اپنی خود کی تصویریں تھیں جو مہر ماں کے ساتھ تھیں۔ سارا شک کی کوئی جن میں وہ چند مانگ تھی، شک کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ سارا سچ واضح تھا۔ وہ مہر ماں کا ہی تو پر تھی، بالکل اس کی طرح دکھتی تھی۔ اس کی ماں ماجبین نہیں بلکہ مہر ماں تھی۔ اس لیے وہ آج تک ماجبین کے اتنا پیار دینے کے باوجود ان سے اٹیچ ہی نہ ہو سکی تھی، کیونکہ وہ اس کی ماں تھی ہی نہیں، اور ماجبین کا پیار اس لیے اس کی ہر بات ہر لفظ میں صرف اس کا باپ سلطان احمد ہوتا تھا۔ کبھی ماجبین کبھی ہوئی ہی نہیں تھی، وہ صرف سلطان احمد کے ساتھ اٹیچ تھی۔ وہ تصویریں پکڑتے انہیں سینے سے لگائے روتے چلی گئی۔ ساری رات اس نے روتے ہوئے گزاری تھی۔ حور سلطان احمد سے بات کرنا چاہتی تھی، ان سے چیخ چیخ کر پوچھنا چاہتی تھی کہ انہوں نے اس کی ماں کو کیوں مارا، مگر اس کے پاس موبائل نہیں تھا۔ وہ اگلے دن غصے سے ماجبین کے کمرے کی طرف بڑھی، مگر باہر LED کی اسکرین پر چلتی نیوز دیکھ کر رکی تھی، جہاں ساحر خان اور اس کی منگنی ٹوٹنے کی خبر چل رہی تھی کہ ساحر خان نے کنسرٹ پر اعلان کیا کہ اس کی منگنی ٹوٹ گئی ہے، وہ سلطان احمد کی بیٹی سے اپنی منگنی توڑ چکا ہے۔ حور یہ سب دیکھتے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے بیڈ پر اوندے منہ گرتے رونے لگی۔ کل تک اس کے پاس سب کچھ تھا، آج اس کے پاس کچھ نہ تھا، نہ باپ نہ ماں اور نہ اس کا اتنی محبت کرنے والا پیار۔ حور نے وہ رات بھی روتے ہوئے گزاری تھی۔ وہ کل سی بھوکی پیاسی کمرے میں پڑی تھی، کسی نے اس کے کمرے میں نہیں جھانکا تھا۔ اس کی پرسنل ملازمہ کو کام سے نکال دیا گیا تھا۔ ماجبین نے حور کو کھانا دینے کو منع کر دیا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ اتنی بھوکی رہی تھی۔ وہ حیران تھی یہ آنسو تھم کیوں نہیں رہی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس کے آنسو صاف کرنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ اپنے چکراتے سر کو تھامتے باہر آئی جہاں ماجبین بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا موبائل مجھے دیں، مجھے اپنے پاپا سے بات کرنی ہے۔ اور ماجبین کے پاس آ کر سپاٹ انداز میں بولی، موبائل تو تمہیں نہیں ملے گا، اب تم تب ہی بات کرو گے جب میں چاہوں گی۔ ماجبین بیگم ٹھنڈے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، میں لینڈ لائن سے اپنے پاپا کو فون کروں گی۔ اور یہ کہتے لینڈ لائن کی طرف بڑھی ہی تھی کہ ماجبین بیگم نے صوفے سے اٹھتے اس کی طرف بڑھتے اسے کھینچ کر ایک تھپڑ لگا دیا۔ وہ روندے منہ جا گری تھی، تمہاری ماں کو تمہارے باپ نے مارا تھا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تمہاری ماں ایک طوائف تھی، تمہیں پیدا کر کے کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اس لیے وہ سلطان احمد
کی دی ہوئی دردناک موت سے مر گئی۔ میری ماں ایسی نہیں ہو سکتی، نہ ہی میرے پاپا قاتل ہو سکتے۔ اور سیدھے ہوتے چیخی، تمہاری ماں ایک وحشیہ تھی، تمہاری ماں کو تمہارے باپ نے مارا ہے۔ ماں جبین ہور سے بھی بلند آواز میں چیخی، اور تمہیں ساحر نے بھی اس لیے چھوڑا ہے کیونکہ اسے تمہاری اصلیت کا پتہ چل گیا ہے کہ تم ایک طوائف کی بیٹی ہو۔ کوئی تمہیں نہیں اپنائے گا، تمہارا باپ بھی تمہیں چھوڑ دے گا۔ ماں جبین ہور پر تنفر بھری نگاہ ڈالتے چلے گئی اور کافی دیر تک ٹھنڈے فرش پر لیٹی سسکتی رہی۔ پچھلے 2 دن سے بھوکی پیاسی تھی، نگاہ سے اسے چکر آ رہے تھے۔ گھر کی تمام میڈ چھٹی پر تھی۔ پورے شام مینشن میں خاموشی کا ڈیرا تھا جو کسی بڑے طوفان کے پیش خیمہ ثابت کر رہا تھا۔ ہور اپنے کمرے سے نکلتے لینڈ لائن کی طرف بھری جو ڈیڈ تھا۔ ہور بے بسی سے اپنی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ وہ اپنے چکراتے سر کو تھامتے کچن کی طرف بڑھی تاکہ پیٹ کی آنکھ کو بجھایا جا سکے۔ کچن کے بڑے سے فریج میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا۔ ہور حیران ہوئی تھی، ان کا فریج کبھی خالی نہیں رہا تھا، یعنی ماں جبین نہیں چاہتی تھی اس کے پیٹ میں کچھ بھی جائے۔ ہور نے سنک کے نل سے پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی اور اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ماں جبین کے کمرے کی طرف بڑھی۔ یہ شاہ مینشن اس کے نام تھا، یہ سب کچھ اس کے باپ کا تھا۔ وہ سلطان احمد سے اس لیے ناراض تھی، متنفر تھی کہ انہوں نے اس سے مہر ماں کے متعلق کیوں چھپایا، مگر اس کی ماں طوائف تھی یا پھر سلطان احمد نے مہر ماں کو مارا، وہ یقین نہیں کر سکتی تھی۔ وہ غصے سے ماں جبین کے کمرے کی طرف بڑھی، مگر کمرے کے دروازے کے باہر اسے رکنا پڑا تھا۔ نازنین بھائی کے آدمیوں کو آج رات ہی بھیج دو، وہ ہور کو آ کر لے جائے۔ ہاں، میرے پاس ہور کا موبائل ہے۔ جب ہور نازنین بھائی کے اڈے پر پہنچ جائے گی تب ہی میں ہور کے موبائل سے سلطان کو میسج کر دوں گی۔ ہاں، وہ یقین کرے گا۔ برسوں پہلے سلطان احمد نے کیسے مہر ماں پر یقین نہیں کیا تھا اور اسے جان سے مار ڈالا تھا۔ جب ہور کا میسج آئے گا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے کیونکہ اسے اس حقیقت کا پتہ چل گیا ہے کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں۔ ماں جبین کی باتیں سنتے وہ منہ پر ہاتھ رکھے لرز اٹھی۔ وہ اپنی سمجھ کے مطابق ماں جبین کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلطان احمد کو بولوں گی اس نے جو اپنی الماری میں مہر ماں کا سچ چھپا کر رکھا تھا اس کی بیٹی نے دیکھ لیا۔ آج تک وہ مہر ماں کو نہیں بھولا۔ گھنٹوں کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ مہر ماں کی تصویروں کو دیکھتا رہتا ہے۔ ماں جبین کا لہجہ زہر آلود تھا۔ میں صرف اس کی نام کی بیوی ہوں جسے مہینوں بعد وہ اپنی قربت کے چند لمحے عطا کر دیتا ہے، وہ بھی خدا خوفی کی وجہ سے۔ شاید وہ اپنے حقوق پورے کرتا ہے، ورنہ مجھے اس نے کبھی نظر بھر کر نہیں دیکھا۔ اس کی قربت میں سوائے بیگانگی اور اجنبیت اور بیزاریت کے مجھے کبھی کچھ نہیں ملا۔ اس مہر ماں کا تو وہ دیوانہ تھا۔ روز اس کی بھیگی زلفیں اور اس کا مہکتا روپ دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ سلطان احمد اسے ساری ساری رات اپنی قربت سے آزادی نہیں بخشتا۔ ماں جبین نفرت سے پنکاری تھی۔ میرا اور اس کا کمرہ تک الگ ہے کیونکہ اسے اپنے آفس کا کام کرنا ہوتا ہے رات رات بھر۔ صرف مجھ سے اپنی جان چھڑواتا ہے۔ مجھے صرف ہور کی وجہ سے اپنایا تھا، مگر اب نہیں۔ میرے اور میری بیٹی کے ساتھ اس نے جو رویہ اپنایا اس کی سزا ہور کو ملے گی۔ آج رات ہی ہور کو لے جاؤ۔ ہور نے کانپتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی روکی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ ماں جبین اتنی گری ہوئی عورت ہوگی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اس کا سودا کر دیا تھا، یعنی اس کی ماں سچ میں طوائف تھی اور سلطان احمد نے اسے مارا تھا۔ ہور نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخیں گھونٹی تھی۔ اس نے جو کچھ کرنا تھا ابھی کرنا تھا۔ ہور نے اپنے بیگ میں اپنے ڈاکومنٹس اور اس کے پاس کچھ پیسے تھے، کم و بیش 50,000 روپے۔ اس نے بیگ میں ڈالتے اپنی الماری سے کوئی بڑی سی چادر تلاش کی، مگر اس کے پاس کوئی چادر نہیں تھی۔ کبھی اس نے چادر لی ہی نہیں تھی۔ اس وقت بلیک کلر کی سمپل سے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھی۔ ہور نے نیٹ کا دوپٹہ الماری سے نکالتے خود پر اچھی طرح لپیٹا تھا اور وہ چپکے سے شاہ مینشن کے پچھلے دروازے سے باہر نکل آئی۔ باہر آتے ہی اس نے شاہ مینشن کی اونچی دیواروں کو دیکھا۔ شاہ مینشن کے اس پار بھی کچھ گارڈز ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے، مگر آج وہ گارڈز نہیں تھے۔
کچھ گارڈز خریدے جا چکے تھے، جو نہیں خریدے گئے تھے انہیں آج کے دن منظر سے کچھ دیر کے لیے اوجھل کیا گیا تھا۔ یہی بات حور کے حق میں اچھی ثابت ہوئی تھی۔ وہ شاہ مینشن کی دیوار پھلانگ کر باہر سڑک پر اندھا دھند بھاگنے لگی۔ یکدم اس کے سامنے ایک گاڑی آئی۔ اسے گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹس پر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھیں چند سیکنڈ کے بعد کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی۔ گاڑی کے اندر سے دو آدمی نکل کر اس کی طرف بڑھے۔ ایک نے موبائل نکال کر موبائل میں کچھ دیکھا تھا۔ یہی ہے وہ لڑکی۔ ایک خباثت سے مسکرایا اور اس سے پہلے وہاں سے بھاگتی اس کے منہ پر کلوروفارم کا رومال رکھتے اسے گاڑی میں ڈال چکے تھے۔ حور کی آنکھ کھلی تو خود کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پایا تھا۔ حور نے گھبراتے ادھر ادھر دیکھا۔ رات کی گہری سیاہی پھیل چکی تھی۔ گاڑی میں بھی اسے سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے کہاں لے کر جانا ہے؟ ان میں سے ایک نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے آدمی سے پوچھا۔ یہاں پاس ہی ایک گاؤں ہے، ابھی تو وہاں پر رکھنا ہے، پھر اسے دبئی شفٹ کرنا ہے، وہ بھاری آواز میں بولا تو حور کا دل خوف سے دھڑکا تھا۔ ویسے یہ لڑکی قیامت ہے، میں نے اتنی خوبصورت بلا آج تک نہیں دیکھی۔ کیا خیال ہے اس لڑکی کے حسن سے سیراب ہونے کا موقع ہمیں نہیں ملنا چاہیے؟ ایک نے پیچھے جھانکتے ہوئے خباثت سے کہا۔ مگر نازنین بیگم کا حکم ہے، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، ان میں سے ایک سنجیدگی سے بولا۔ نازنین بیگم کو کیسے پتہ چلے گا اسے ہاتھ ہم نے ہی لگایا ہے؟ کہہ دیں گے یہ پہلے سے استعمال شدہ ہوگی۔ اس نے اپنی بات مکمل کرتے فلک شگاف کہکا لگایا تھا، جس نے دوسرے نے بھی اس کا مکمل ساتھ دیا۔ حور نے اپنا بیگ سینے پر سختی سے جمائے آنکھیں میچی تھی۔ گاڑی اب رک چکی تھی۔ ایک نے اترتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا تو حور چیختے ہوئے دوسری سائڈ کی طرف کھسکی۔ اسے بے دردی سے اس کی کلائی سے پکڑ کر گاڑی سے نکالتا۔ حور کی فلک شگاف چیخیں برآمد ہوئیں۔ وہ اپنا پرس اور اپنے نیٹ کے دوپٹے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ تم اسے ایک سائڈ پر لے جاؤ، میں ادھر نظر رکھتا ہوں۔ وہ اس ٹائم ایک مصروف شاہراہ پر تھی، جہاں رات کے اندھیرے میں کبھی کبھی کسی گاڑی کی چمکتی ہیڈ لائٹس دکھائی دیتی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتا ایک طرف لے گیا تھا، جہاں ایک طرف بہت بڑا کھیت تھا۔ حور کو زمین پر دھکا دیتے ہوئے اس پر جھکائی تھا۔ پاس ہی ایک پتھر پڑا تھا۔ اس سے پہلے اس کے ناپاک ہاتھ اسے چھوتے، حور نے وہ پتھر اٹھائے پوری قوت سے اس کے سر پر دے مارا تھا۔ اس کے سر کے خون کا فوارہ چھوٹا۔ وہ چیختا ہوا پیچھے ہوا تھا۔ اسی پل وہ زمین پر گرتا بے ہوش ہو چکا تھا۔ حور گہرے سانس لیتے اٹھی تھی۔ اس نے جو کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی کے آنے سے پہلے اسے یہاں سے بھاگنا ہی تھا۔ حور نے بھاگنے سے پہلے زمین سے اس آدمی کا گرا ہوا موبائل پکڑا اور پیچھے مڑے بغیر وہاں سے اپنی پورا قوت لگاتے بھاگی تھی۔ وہ بس بھاگے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ 2 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اگر وہ ایک ٹائم کا کھانا سکپ کرتی تو چکراتی پھرتی تھی، مگر آج 2 دن سے بھوکی تھی۔ اسے اس ٹائم صرف اپنی عزت بچانی تھی۔ وہ کب سے بھاگ رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ ان لوگوں کے ہاتھ لگے اسے گوارا نہ تھا۔ اپنی موت گوارا تھی، مگر اپنی عزت پر ایک آنچ بھی گوارا نہیں تھی۔ اب وہ ایک سڑک پر آ گئی تھی۔ آس پاس دیکھتے ہوئے ایک دکان کی طرف بڑھی۔ اس کی شیڈ کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ یک ٹھنڈی ہوا ہڈیوں کو چیر رہی تھی۔ وہ ایک سوٹ اور نیٹ کے دوپٹے میں سردی اور بھوک سے بالکل بے نیاز ہو چکی تھی۔ اسے آج ایک بات سمجھ آئی تھی، عورت کے لیے عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس نے فون نکالتے سب سے پہلے سلطان احمد کا نمبر ملایا تھا، جو بند جا رہا تھا۔ پاپا، وہ 2-3 بار نمبر ڈائل کرتے بے بسی سے رو دی تھی۔ اسے یاد آیا تھا سلطان احمد پاکستان والے نمبر سے واشنگٹن سے فون نہیں کرتے تھے، وہ تو ادھر کے کسی نمبر سے فون کرتے تھے، اور اسے وہ نمبر نہیں آتا تھا۔ بہت سوچو بچان کے بعد حور نے زرمش کا نمبر لگایا۔ 2-3 بیل کے بعد زرمش نے فون اٹھا لیا تھا۔ زرمش مم، میں حور نے کپ کپاتے لہجے میں کہا۔ حور تم، اور یہ کس کا نمبر ہے؟ زرمش لیٹے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ مم میں نہیں جانتی زرمش، مم پلیز مجھے بچا لو زرمش، مم میری عزت اور جان دونوں خطرے میں ہیں، میں تمہیں اپنی لوکیشن بھیجتی ہوں، تم دیکھ لو، اس کے بعد میں یہ فون آف کر دیں گی، کیونکہ یہ اسی کا فون ہے جو میرے پیچھے پڑے ہوئے۔ حور نے روتے ہوئے فون کی لوکیشن زرمش کو سینڈ کی۔ زرمش لوکیشن دیکھتے پریشان ہوئی۔ وہ اسلام آباد سے بہت آگے تھی۔ مم پلیز مجھے بچا لو زرمش، حور نے فون کان سے لگائے روتے ہوئے التجا کی۔ زرمش گہرے سانس بھرتے شش و پنج میں مبتلا تھی۔ ساحر خانزادہ کے الفاظ اس کی سماعتوں میں گونجے۔
عشق کا دوسرا نام خود غرضی ہے، اور زرمش خان زادہ بھی آج خود غرض ہو چکی تھی۔ اس نے دوستی انسانیت میں عشق کو چن لیا تھا۔ زرمش تم سن رہی ہو نا؟ حور نے روتے ہوئے پوچھا۔ حور مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی۔ زرمش کے الفاظ سنتے حور کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ اس نے روتے ہوئے موبائل کے اسپیکر پر اپنا ہاتھ مارا۔ اب آ رہی ہے زرمش آواز؟ حور نے روتے ہوئے کہا۔ نہ نہیں آ رہی حور آواز۔ زرمش نے ماتھے سے پسینے کے قطرے صاف کیے۔ ضمیر بری طرح اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ حور کا رونا اس کا دل چیر رہا تھا، مگر اس دل میں جو بستا تھا اسے اپنی جان سے بڑھ کر تھا۔ زرمش تمہارے پاس میری لوکیشن موجود ہے، تم مدد بھیج دو پلیز۔ حور نے فون بند کرتے زرمش کو میسج کیا اور فون آف کر دیا تھا۔ آس پاس بہت سی دکانیں اور گلیاں سی بنی ہوئی تھیں۔ وہ ان گلیوں میں سے گزرتے ایک دکان کے شیڈ کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ اسے یقین تھا زرمش شاہ زیب خان کو بتائے گی اور وہ اس کی مدد ضرور کریں گے، مگر وہاں کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھیں، مگر زرمش کی مدد نہیں آئی تھی۔ صبح کی روشنی پھیل رہی تھی۔ مکمل اجالا ہونے سے پہلے اسے یہاں سے جانا ہی تھا، ورنہ اس کا دوسرا آدمی دن کی روشنی میں اس تک بآسانی پہنچ سکتا تھا۔ حور نے سڑک پر گزرتی ایک ٹیکسی کو روکا تھا۔ بری طرح خوف سے کانپ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی بھی لمحے زمین بوس ہو جائے گی۔ اس نے اس ٹیکسی والے کو کسی گرلز ہاسٹل جانے کو کہا۔ ٹیکسی والا ایک بزرگ تھا۔ بہت سوچ و بچار کے بعد اسے ایک اچھے معیاری گرلز ہاسٹل لے آیا تھا، جس کی ریپوٹیشن بہت اچھی تھی۔ حور نے اپنی بیگ سے 5,000 کا نوٹ نکالتے اس بزرگ کو تھمایا۔ بیٹا صبح کا ٹائم ہے، میرے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں، اس بزرگ نے 5,000 کا نوٹ پکڑتے کہا۔ انکل باقی پیسے دینے کی ضرورت نہیں، یہ آپ ہی رکھ لیں، یہ کون سے زیادہ ہے؟ حور کی بات پر بزرگ مسکرایا تھا۔ بیٹا یہ پیسے تمہارے لیے زیادہ نہیں ہیں، مگر میرے لیے بہت زیادہ ہیں، ان پیسوں کی قدر کرو، آگے تمہارے کام آئیں گے، اور کسی کو بھی یہاں پتہ نہ چلنے دینا تمہارے پاس بہت پیسے ہیں یا پھر تم کسی مصیبت میں ہو۔ جو بھی پوچھے کہہ دینا کہ تم یہاں پاس ہی ایک کالج ہے، تم یہاں پڑھنے آئی ہو، وہاں تم نے داخلہ لیا اور تمہیں تمہارے بابا یہاں چھوڑ کر گئے ہیں۔ بزرگ حور کا متن رویا ہوا چہرہ دیکھ کر بولے تو حور پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بزرگ نے حور کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے 5,000 کا نوٹ تھمایا جو حور نے پکڑتے بیگ میں ڈالا تھا۔ میرا نمبر لکھ لو بیٹا، تمہیں کبھی بھی میری ضرورت پڑے مجھے ایک کال کر دینا۔ حور نے بیگ سے پین اور چھوٹی سی ڈائری نکالتے ان کا نمبر لکھا تھا۔ وہ ٹیکسی سے اترتے جلدی سے ہاسٹل کے اندر چلی گئی۔ اسے یہاں رہتے ہوئے ایک دن ہی ہوا تھا۔ ہاسٹل کا معیار بہت اچھا تھا، مگر اسے یہاں کمرہ کسی لڑکی کے ساتھ ملا تھا۔ وہ لڑکی اس کے بیگ میں پیسے دیکھ چکی تھی اور رات سے اس کی دبی دبی سسکیاں بھی سن رہی تھی۔ ہر جگہ جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے بھی ہوتے ہیں۔ حور کی بدقسمتی تھی کہ اس سے برے لوگ ہی ٹکرا رہے تھے۔ دوسری رات جب حور کی دبی دبی سسکیاں تھمیں تو اسے سوتا سمجھ کر اس کے بیگ کی طرف بڑھی اور اس کے بیگ سے تمام پیسے نکال لیے۔ اس لڑکی نے اس کے بیگ سے پیسے نکالتے کسی کو فون ملاتے حور کی تمام ڈیٹیل فراہم کی۔ اس کی معصومیت اور اس کی خوبصورتی کا جس انداز میں ذکر کر رہی تھی، حور کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی فون کی دوسری طرف کوئی مرد ہے۔ حور نے خوف زدہ ہوتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی یہ لڑکی اس کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ اس رات لڑکی کے سونے کے بعد اپنا بیگ اٹھائے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ہاسٹل وارڈن کے کمرے کے لینڈ لائن سے فون ملاتے اس نے اس بزرگ کو فون کر کے مدد مانگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بزرگ ہاسٹل کے باہر تھا۔ اس بزرگ کی ٹیکسی میں بیٹھتے ان کے ساتھ مردان کے علاقے میں چلی آئی تھی، مگر یہاں اس کے لیے ایک اور آزمائش تیار تھی۔ ساحر اپنا کنسرٹ ختم کرتے اپنے ریسٹ روم کی طرف آیا تھا۔ اپنا موبائل پکڑتے حور کو کال ملانی چاہیے، مگر اس کا فون نہیں اٹھایا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر ہر طرف ایک ہی نیوز سرکولیٹ کر رہی تھی، وہ حور سے اپنی منگنی توڑ چکا ہے۔ ساحر اپنی چیئر سے پریشان ہوتے اٹھا تھا۔ اس نے پریشانی سے دوبارہ حور کا نمبر ملایا جو اٹھایا نہیں گیا تھا۔ ساحر خان نے پریشانی سے حور کا نمبر کافی دفعہ ٹرائی کیا، مگر حور نے نہیں اٹھایا تھا۔ ساحر نے بہت سے میسج حور کے لیے چھوڑے جسے اس نے سین تک نہیں کیے تھے۔ ساحر نے لینا کو کال کرتے اپنے روم میں بلایا۔
یہ سب کیا ہے؟ میں نے اپنی انگیجمنٹ توڑ دی ہے، یہ فیک نیوز کس نے پھیلائی؟ ساحر طیش و علم میں چیخا تھا۔ لینا ساحر کی داڑھ پر لرز اٹھی۔ ساحر مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، لینا نظریں چڑھاتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ تمہیں کچھ خبر نہیں؟ کسی نے تو میرے بہاف پر یہ افواہ پھیلائی ہے اور تمہیں اس بات کی خبر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ساحر پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز میں چیخا تھا۔ ساحر یہ سب شاہ زیب سر کے کہنے پر کیا گیا ہے کیونکہ تمہارا پچھلا کنسرٹ کامیاب نہیں کیا تھا۔ کنسرٹ آرگنائزر کو لگا تھا اس کی وجہ تمہاری انگیجمنٹ ہے کیونکہ تمہیں یوتھ سنسیشن ہو، تمہیں پسند کرنے والی زیادہ تر لڑکیاں ہیں، اور سر شاہ زیب نے انہیں اجازت دی تھی کہ وہ آج تمہارے کنسرٹ کے دوران یہ نیوز لیک کر دیں۔ لینا کے بتانے پر ظاہر خان زادہ اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ وٹ پاپا کے کہنے پر یہ سب کیا؟ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ ظاہر غصے سے بولا۔ اگر کنسرٹ آرگنائزر تم سے پوچھتے تم اجازت نہ دیتے، اس لیے انہوں نے سر سے اجازت لی، اور دیکھو یہ نیوز سوشل میڈیا کی زینت بنتے ہی تمہارا اگلا کنسرٹ ہاؤس فل ہو چکا ہے، ہاؤس فل ہے، تمام ٹکٹس 2 گھنٹوں میں سیل آؤٹ ہو چکی ہیں۔ لینا نے ایکسائٹمنٹ میں بتایا۔ بھاڑ میں جائے یہ کنسرٹ، اگلا کنسرٹ تو تب کامیاب ہوگا جب میں یہ کنسرٹ اٹینڈ کروں گا۔ ساحر نے غصے سے بولتے فون پر اپنی پاکستان کی نیکسٹ فلائٹ بک کروائی تھی۔ ساحر یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پاگل ہو گئے ہو؟ تمہارا کیریئر برباد ہو جائے گا۔ لینا نے ساحر کو سمجھایا۔ بھاڑ میں جائے یہ کنسرٹ اور بھاڑ میں جاؤ تم سب، میری زندگی میں ہور سے زیادہ کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ظاہر خان زادہ غصے سے بولتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ حور کے جانے کے اگلے دن ہی ماجبین بیگم نے حور کے موبائل سے سلطان احمد کو ایک میسج کیا تھا۔ وہ یہ گھر چھوڑ کر جا حور کے جانے کے اگلے دن ہی ماجبین بیگم نے حور کے موبائل سے سلطان احمد کا حور کے جانے کے اگلے دن ہی ماجبین بیگم نے حور کے موبائل سے سلطان احمد کو ایک میسج کیا تھا۔ وہ یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہے کیونکہ اسے اس حقیقت کا پتہ چل گیا ہے کہ ماجبین بیگم اس کی ماں نہیں ہے۔ وہ سلطان احمد سے اور ماجبین سے نفرت کرتی۔ سلطان احمد تک جب یہ میسج پہنچا تو پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے حور کے نمبر پر فون ملایا جہاں سے کوئی کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ سلطان احمد نے پریشانی سے ماجبین بیگم کو فون کیا۔ ماجبین بیگم نے انجان بنتے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس نے جلدی سے حور کے نمبر پر فون ملایا جہاں سے کوئی کال ریسیو نہیں کی تھی۔ سلطان احمد نے پریشانی سے ماجبین بیگم کو فون کیا۔ اس نے جلدی سے حور کا نمبر جہاں سے کوئی کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ سلطان احمد نے پریشانی سے ماجبین بیگم کو فون کیا۔ ماجبین بیگم نے انجان بنتے لا علمی کا اظہار کیا تھا، اور تھوڑی دیر بعد سلطان احمد کو اس بات کی خبر پہنچا دی گئی تھی کہ حور گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ سلطان احمد یہ سنتے بلبلا اٹھا۔ حور کے پرسنل گارڈ فیاض کو فون کرتے حور کا پوچھا تو اس نے لبی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ سلطان احمد بھوکے درندے کی مانند کر اٹھے تھے۔ اسی دن وہ واشنگٹن پولیس کی طرف سے ہر الزام سے بری ہو چکے تھے اور پہلی فلائٹ سے پاکستان میں تھے۔ سلطان احمد نے پورا شاہ مینشن سر پر اٹھا لیا تھا۔ تمام گارڈ سے پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ سی سی ٹی وی کیمرے جو شاہ مینشن کے پچھلے حصے والے حصے پر منعقد تھے، اس میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ حور خود بھاگی ہے، مگر جو گارڈز پچھلے حصے پر تعینات ہوتے تھے وہ یہاں موجود نہیں تھے۔ وہ کہاں تھے؟ سلطان احمد فیاض پر چیخے۔ انہوں نے فیاض کو مار مار اور اس کا ناک نقشہ بگاڑ دیا تھا۔ شاہد اور سرفراز کو بلایا گیا۔ سر، وہ میڈم نے ہمیں نشا بیگم کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کو کہا تھا۔ ساحر جو سرخ چہرے کے ساتھ اپنی ہلکی گنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے شاہ مینشن کے لاؤنج میں چکر لگا رہا تھا، اس بات پر چونکا۔ جسٹ اے منٹ، نشا کی فلائٹ آج صبح 8 بجے کی تھی اور حور کل رات گھر سے نکلی ہے۔ تم لوگ کل رات کیسے ایئرپورٹ پر چلے گئے؟ ساحر نے آگے بڑھتے شاہد کا گریبان دبوچا تھا۔ سر، میڈم نے ہمیں یہی کہہ کر بھیجا تھا، مگر ایئرپورٹ پر گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد نشا بیگم نہیں آئی تو ہم واپس آ گئے۔ شاہد کے بتانے پر سلطان احمد نے قہر آلود نظریں ماجبین بیگم پر ڈالی تو ماجبین بیگم کا رنگ سفید پڑا۔ انہیں اندازہ نہ تھا ساحر کو نشا کے آنے کا ٹائم پتہ ہوگا۔ سلطان مم، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، اس لیے میں نے انہیں رات کو بھیج دیا۔ ماجبین بیگم نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا۔ دفع ہو جاؤ تم سب لوگ یہاں سے، میری بیٹی نہ ملی تو تم لوگ ساری عمر میری قید میں رہو گے۔ تم لوگوں کی غفلت کی سزا بہت بری ملے گی۔ سلطان احمد شیر سی گھرراہٹ لیے بولے۔ تمام گارڈز وہاں سے چلے گئے تھے۔ سلطان احمد نے آئی جی کی مدد لیتے حور کی تلاش شروع کروا دی تھی، مگر یہ نیوز خفیہ رکھی گئی تھی۔ سلطان احمد نہیں چاہتے تھے حور کی گمشدگی کا کسی بھی طرح
نازنین بھائی کو پتہ چلے، اگر اسے ذرا بھی خبر ہوتی کہ حور کے بارے میں تو وہ یقیناً حور کو نہ چھوڑتی۔ وہ نہیں چاہتے تھے حور کی گمشدگی کی خبر کسی کو بھی پتہ چلے۔ ان کے دوست کم دشمن زیادہ تھے، اس لیے حور کی گمشدگی کو خفیہ رکھا گیا تھا۔ جن لوگوں نے حور کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی وہ نازنین بھائی کی ہدایت پر کسی ایک چھوٹے سے گاؤں میں چھپ گئے تھے۔ فی الحال نازنین بیگم نے حور کی تلاش ختم کر دی تھی۔ پولیس حور کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کے آدمیوں کی غلطی کی وجہ سے پاکستان میں اس کے خفیہ ٹھکانے اور اس کی سرگرمیوں کے متعلق خبر ملے۔ پولیس کے پاس کچھ ثبوت نہ تھے۔ نازنین بھائی کے لوگ کچے کھلاڑی نہیں تھے، وہ لوگ ان جگہوں سے گزرے تھے جہاں CCTV کیمرے نہیں تھے۔ ان کی گاڑی کا نمبر پلیٹ نقلی تھی، پھر انہیں نازنین بھائی کی سپورٹ حاصل تھی۔ انہیں پکڑنا آسان نہیں تھا۔ پولیس کو حور کے بارے میں اب تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ مجھے یہ جاننا ہے حور کو کیسے پتہ چلا مہر ماں کے متعلق؟ سلطان احمد نے ماجبین سے گرجتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے کمرے کی الماری سے اس نے وہ تصویریں لیں، ماجبین نے روتے ہوئے بتایا۔ کیسے ممکن ہے آنٹی، حور نے وہ تصویریں حاصل کر لیں اور آپ کو خبر بھی نہیں؟ انکل نے اپنی الماری کو لاک لگا کر رکھا ہوگا۔ حور نے چابی کہاں سے حاصل کی؟ ساحر خان زادہ نے ماجبین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے سوال داغے تھے۔ بیٹا مجھے نہیں پتا اس نے کیسے وہ چابی حاصل کی، مجھے نہیں پتا وہ سلطان کے کمرے میں کب گئی اور کب وہ تصویریں دیکھیں۔ ماجبین بے تحاشا روتے ہوئے بولی۔ سلطان احمد جو کب سے ضبط کیے کھڑے تھے، انہوں نے آگے بڑھتے ماجبین کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا تھا۔ وہ رکے نہیں تھے، انہوں نے بہت سے تھپڑ ماجبین بیگم کے منہ پر جڑ دیے تھے۔ ماجبین بیگم منہ کے بل زمین پر گری۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میں اپنی بیٹی تمہارے پاس چھوڑ کر گیا اور تمہیں کچھ خبر ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطان احمد ٹیبل کو ٹھوکر مارتے دھاڑے۔ ٹیبل الٹ کر ماجبین بیگم کے پہلو میں رسید ہوا۔ ماجبین درد سے چیخ اٹھی۔ ماجبین لرزتے ہوئے سلطان احمد کے قدموں میں گری تھی۔ سلطان میں سچ کہہ رہی ہے، مجھے کچھ خبر نہیں، مجھے پتہ بھی نہیں کہ آپ کی الماری میں مہر ماں کی تصویریں ہیں۔ ماجبین سلطان احمد کے پیروں سے لپٹتے بولی۔ سلطان احمد نے جھٹکے سے اپنا پاؤں چھڑوایا تھا۔ انہیں ماجبین بیگم سے اس وقت نفرت ہو رہی تھی۔ اس کے ہوتے ہوئے حور کیسے گھر سے جا سکتی تھی؟ انہوں نے ماجبین کے بھروسے پر اپنی بیٹی کو چھوڑا تھا۔ وہ کل رات سے گھر پر نہیں تھی، ان کا پوری دنیا کو آگ لگانے کو کر رہا تھا۔ انکل الماری کی چابیاں کس کے پاس ہے؟ ساحر نے لب بھینچے پوچھا۔ میرے پاس ہوتی ہیں، سلطان احمد نے گہرے سانس لیتے جواب دیا۔ تو پھر یہ حور نے یہ چابیاں کہاں سے حاصل کی؟ وہ خود تو نہیں بنوا سکتی۔ اس کا مطلب ہے یہ الماری کی چابیاں آنٹی کے پاس تھیں، کیونکہ دنیا کی ہر عورت اپنے شوہر کے ہر معاملے سے باخبر رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس الماری میں مہر ماں آنٹی کی تصویریں تھیں، یہ آنٹی اچھی طرح جانتی تھی۔ میں مان ہی نہیں سکتا آنٹی کو خبر نہ ہو، یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ ساحر ماجبین کو دیکھتا نفرت امیز لہجے میں بولا۔ ماجبین کا رنگ خوف سے زرد پڑا تھا۔ سلطان کو بیوقوف بنانا آسان تھا مگر ساحر کو نہیں۔ پوچھیں آنٹی سے جس ٹائم حور گھر چھوڑ کر گئی، حور کی پرسنل میڈ کہاں تھی؟ ساحر اپنے آپے سے باہر ہوتا چیخا تھا۔ ماجبین بیگم پریشان ہوئی، وہ جلدی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سلطان احمد نے بے بسی اور غصے سے چیختے سینٹرل ٹیبل پر پوری قوت سے اپنا ہاتھ دے مارا۔ سینٹرل ٹیبل تڑکتی ہوئی ان کے ہاتھ کو زخمی کر گئی۔ ساحر نے تجزیہ ان کے ہاتھ سے بہتے خون کو دیکھا تھا۔ اس وقت اسے سلطان احمد سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے حور کے گھر سے جانے کی وجہ سلطان احمد ہی تھا۔ انکل مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے حور سے مہر ماں آنٹی کی حقیقت کیوں چھپائی؟ کیوں نہیں بتایا کہ مہر ماں آنٹی آپ کی بیوی تھی؟ ان کا تعلق جہاں سے بھی تھا، مگر وہ عزت سے آپ کے نکاح میں آئی تھی۔ آپ کو مہر ماں آنٹی کے پاسٹ کے متعلق حور کو بتانا چاہیے تھا۔ مجھے لگتا ہے حور کو صرف یہ حقیقت پتہ نہیں چلی کہ وہ مہر ماں آنٹی کی بیٹی ہے، بلکہ مہر ماں آنٹی کا تعلق کہاں سے تھا اسے یہ بھی پتہ چل گیا، اور یہ بات آنٹی نے اسے بتائی ہوگی، اس لیے حور گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ ساحر نے اپنی جلتی آنکھیں مس لی تھیں۔ تل تل مر رہا تھا، سولی پر لٹکا ہوا تھا۔ حور کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے یہ سوچ کر ہی مرنے والا ہو جاتا تھا۔ اسی لمحے ماجبین اندر سے قرآن اٹھائے باہر آئی۔ ایک یہی حل تھا ماجبین کے پاس، وہ ویسے ہی اپنی بے گناہی ثابت کر سکتی تھی۔ اگر اس پر شک چلا جاتا تو مہر ماں کی حقیقت بھی کھل سکتی تھی۔ سلطان احمد اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا۔ سلطان میں قرآن پر ہاتھ رکھے کہتے ہیں، میرا حور کی گمشدگی میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، میرا یہ صرف قصور ہے، میں نے حور کو جنم نہیں دیا، اس لیے میں آج کٹہرے میں کھڑی ہوں۔ ماجبین قرآن پر ہاتھ رکھتے بولتی۔ سلطان احمد اپنی نظریں جھکا گئے تھے۔ ساحر بھی گہری سانس بھرتا رخ پھیر گیا تھا۔ اس سے آگے کیا سچائی جاننا رہ جاتی تھی؟ اتنی مقدس سچی کتاب کے آگے کیا گواہی رہ جاتی تھی؟ وہ اور کیا ماجبین سے پوچھتے؟ ماجبین روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ انکل حور کے ساتھ آپ نے اچھا نہیں کیا، آج حور اس گھر سے چلی گئی ہے، اس میں آپ کا ہاتھ ہے۔ اتنا پیار دے کر آپ نے اس پر شک کیا،
وہ کیسے اسموکنگ کر سکتی ہیں؟ آپ نے یہ بات سوچی بھی کیسے؟ اسے پروٹیکٹ کرنا سمجھ میں آتا ہے، مگر اس کے پل پر نظر رکھنا سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نے اس کی فرینڈز کے ساتھ گزرے ہوئے مومنٹ کی تصویریں فیاض سے کیوں منگوائیں؟ یہ کتنا امبیرسنگ رہا ہوگا اس کے لیے۔ اس کا باپ اس کی تصویریں اس کے گارڈ سے کھینچنے کو کہتا ہے کہ آپ کو اس پر یقین نہیں تھا، وہ آپ کا خون تھی، مگر مجھے لگتا ہے آپ کہیں نہ کہیں اسے مہر ماں آنٹی کی صرف بیٹی سمجھتے تھے۔ ظاہر کی بات پر سلطان احمد نے قلب سے اپنی آنکھیں میچیں۔ وہ صرف حور کو لے کر بہت حساس تھے، اس لیے اس پر نظر رکھتے تھے۔ حور پر وہ خود سے زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے۔ ان باپ بیٹی کے بیچ صرف بدگمانی آئی تھی، اس سے آگے کچھ نہیں تھا۔ آپ نے اس کا اکاؤنٹ فریز کروا دیا کہ اس نے اپنے دوست کو 25 لاکھ کیوں دی۔ اس نے آپ کی ڈر کی وجہ سے آپ سے جھوٹ بولا تاکہ آپ اس پر مزید پابندیاں نہ لگائیں۔ اس کے کالج کے دوست وسیم کی ماں کا آپریشن تھا، اس لیے اس نے وہ پیسے دیے تھے۔ جب اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے تھے، وہ کسی کو بھی دیتی، آپ نے کیوں اس سے پوچھا؟ ظاہر خان کے سوالوں نے سلطان احمد کو شرمندہ کیا تھا۔ وہ حور کو لے کر حساس تھے، اس کے معاملے میں ٹچی تھی، اس لیے وہ اس کے ایک مومنٹ پر نظر رکھے تھے۔ اب انہیں احساس ہوا تھا انہیں اس طرح حور سے ناراضگی اختیار نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اسے پیار سے ہینڈل کرتے تو شاید وہ مہر ماں کے متعلق ان سے ڈسکس کرتی۔ وہ نظریں جھکائے اپنا زخمی ہاتھ سینے پر رب کر رہے تھے جہاں شدید درد ہو رہا تھا۔ ظاہر خان کو ماجبین پر ابھی بھی شک تھا۔ جب حور نے اس فون پر اسے بتایا کہ ماجبین نے سلطان احمد سے اس کی جھوٹی شکایتیں لگائی ہیں، تب یہ چونک اٹھا تھا۔ جھوٹی شکایتیں کبھی سگی ماں نہیں لگاتی، وہ تو اپنی اولاد کا سچ بھی چھپاتی ہے۔ یعنی ماجبین کا پیار سب دکھاوا تھا۔ ماجبین پر شک تو اسے اس دن ہو گیا تھا جب حور سے منگنی کے بعد نشا اس کے آفس آئی تھی اور مہر ماں کا سچ اسے بتایا تھا تاکہ وہ حور سے اپنی منگنی توڑ دے۔ وہ مہر ماں کا سچ جانتا تھا۔ سلطان احمد نے منگنی سے پہلے اسے بتایا تھا مہر ماں کون تھی۔ انہوں نے اس سے نکاح کیا تھا، پھر حور کے پیدا ہونے کے بعد ان کی کسی ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتے تھے ظاہر کو یہ سچ بعد میں پتہ چلے تو حور کو چھوڑ دے۔ مگر نشا کو یہ کس نے بتایا؟ تب وہ پریشان ہوا تھا۔ یعنی نشا کو یہ سچ ماجبین نے بتایا ہے۔ اس سے صاف ظاہر تھا وہ اچھا بننے کا ناٹک کرتی ہے۔ ظاہر نے اپنے لب کاٹتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ وہ آج شاہ زیب سے بھی ہر تعلق توڑ آیا تھا۔ یقیناً اس کی منگنی توڑنے کی خبر حور نے سنی ہوگی۔ شاہ زیب نے ایسا کیوں کیا؟ کیا وجہ صرف اس کے کنسرٹ میں کامیابی تھی یا وجہ کچھ اور تھی؟ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی حور کی گمشدگی میں کہیں نہ کہیں شاہ زیب کا بھی ہاتھ ہے، مگر یہ یقین کرنا مشکل تھا۔ اس کا باپ اتنا نہیں گر سکتا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ ان سب کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میری حور کے گھر چھوڑ جانے میں آپ سب کا ہاتھ ہے۔ آہٹ سے ظاہر خانزادہ آپ سے ہر تعلق توڑتا ہے۔ میرا تعلق نہ آپ سے ہے نہ میرے باپ سے ہے۔ ظاہر غصے سے بولتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ کل سے یہاں رہ رہی تھی۔ یہ مردان کے علاقے میں 2 کمروں پر مشتمل چھوٹا سا گھر تھا۔ یہ اس بزرگ کی بیٹی زویا کا گھر تھا۔ اسے یہاں رکھنے کو تیار نہ تھی کیونکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ادھر رہتی تھی۔ اسے زایا سے باتوں کے درمیان پتہ چلا تھا اس کا شوہر اسے مارتا پیٹتا بھی تھا۔ وہ شہر محنت مزدوری کرتا تھا، ہفتے 15 دن بعد چکر لگاتا تھا۔ وہ اس سے اپنی شوہر کی وجہ سے یہاں رکھنے کو تیار نہ تھی۔ وہ اس کی غیر معمولی خوبصورتی سے بھی ڈر گئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی خصلت اچھی طرح پہچانتی تھی۔ بزرگ بیچارے کے پاس اپنا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بزرگ نے حور سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا تھا۔ میرا کوئی نہیں ہے، حور یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ وہ اب اپنے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ ماجبین نے اس کا سودا کیا، ظاہر نے اسے چھوڑ دیا تھا اور اس کے باپ اس سے زیادہ دوسروں پر بھروسہ تھا۔ کیا پتہ اس کے گھر واپس جانے پر اس کا باپ اسے گولی مار دے جیسے اس کی ماں کو مار دیا تھا۔ اور جس ذہنی اضطراب اور جس کنڈیشن سے گزر رہی تھی، اس کے دل و دماغ میں اب صرف منفی خیالات ہی پل رہے تھے۔ اسے اپنے جسم کی عمارت ٹوٹ کر جڑتی محسوس ہوتی، اپنے اعصاب چٹکتے محسوس ہوتے۔ وہ حور رہی ہی نہیں تھی جو سلطان شاہ کی شہزادی تھی۔ وہ صرف وہ حور تھی جسے اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی مضبوط ٹھکانہ چاہیے تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ کھانا برائے نام کھا رہی تھی۔ اتنا سادہ کھانا کب کھایا تھا؟ وہ اتنی نخریلی تھی کھانے کے معاملات میں۔ ایک ٹائم میں درجن سے زائد کھانے بنتے تھے اس کے لیے، پھر بھی وہ نخرے کر کے کھاتی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے روٹی اور دال کھاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اس کے پرس سے پیسے اس ہاسٹل کی لڑکی نے نکال لیے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ ایک ہی لباس میں تھی۔ وہ کوئی بھی لباس کچھ دیر پہننے کے بعد دوبارہ نہیں پہنتی تھی، مگر آج وہ ابھی بھی اس لباس میں موجود تھی جو پہن کر گھر سے نکلی تھی۔ وہ کمرے میں بچھے پلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی کہ زویا اندر داخل ہوئی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ زویا نے کھانا ویسا ہی پڑا دیکھ کر پوچھا۔
میرا دل نہیں کر رہا، حور نے آہستگی سے کہا۔ تمہارا اس دنیا میں سچ میں کوئی نہیں ہے؟ زویا نے اس کے پاس بیٹھتے پوچھا۔ ہاں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، حور نے بہتے آنسوؤں سے کہا۔ تمہیں بابا یہاں لے تو آئے ہیں، مگر میں تمہیں زیادہ دن یہاں نہیں رکھ سکتی۔ میرا شوہر کچھ دنوں میں آئے گا، اسے تمہارا یہاں رہنا پسند نہیں آئے گا۔ وہ حور کی بے پناہ خوبصورتی سے خائف ہوتی بولی۔ وہ اسے یہ نہ کہہ سکی تھی، اس کے شوہر کو ہی تو اس کا یہاں رہنا بہت پسند آئے گا۔ تو پھر میں کہاں جاؤں گی اگر آپ بھی مجھے گھر سے نکال دیں گی؟ حور اس کے ہاتھ پکڑے بے بسی سے رو دی تھی۔ مجھے یہاں سے مت نکالو، باہر کی دنیا بہت ظالم ہے، دنیا میں کوئی رشتہ عورت کا نہیں ہوتا، حور نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ تم جتنی خوبصورت ہو، تمہارے لیے باہر کی دنیا رحم دل ہو بھی نہیں سکتی۔ تم کسی سے نکاح کر لو، اس طرح در بدر ہونے سے بچ جاؤ گی۔ زویا نے اسے مشورہ دیا۔ نکاح؟ حور نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں، نکاح۔ کوئی تو ہوگا تمہارا، کوئی جاننے والا، کوئی رشتہ دار۔ تم ان میں سے کسی شریف انسان سے نکاح کر لو، تمہاری عزت بھی محفوظ رہے گی اور تم در بدر ہونے سے بھی بچ جاؤ گے۔ مگر میں تو کسی کو بھی نہیں جانتی، میں کس سے نکاح کروں گی؟ حور نے مضطرب لہجے میں زویا کی بات کاٹی۔ میں بابا سے کہتی ہوں کوئی شریف آدمی تمہارے لیے دیکھے، تم اتنی خوبصورت ہو، تم سے تو کوئی بھی نکاح کر لے گا۔ زویا حور کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی بولی۔ کیا نکاح کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا؟ حور پر امید ہوئی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، عورت کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ 2 وقت کی روٹی اور تن ڈھانپنے کے 2 جوڑے، اور مرد کی محبت۔ اگر مرد روٹی اور کپڑا نہ دے سکے، صرف پیار ہی دے دے، تو عورت اس پیار کے لیے اپنی ساری عمر اس مرد کے قدموں میں گزار دیتی ہے۔ زویا سادگی سے اپنا تجربہ اور اپنی سوچ بتا رہی تھی۔ واقعی میں عورت چاہے گاؤں کی ہو یا شہر کی، مرد سے اسے مرد سے محبت اور عزت ہی تو چاہیے ہوتی ہے۔ تم اتنی خوبصورت ہو، کم عمر ہو، اگر ایک اچھا انسان تمہاری زندگی میں آیا تو وہ تمہیں پھولوں کی طرح رکھے گا، تمہارا خوبصورت چہرہ دیکھ کر ہی پگھل جائے گا۔ دعا کروں گی تمہاری زندگی میں ایسا مرد آئے جو تمہاری عزت پر کبھی آنچ نہ آنے دے۔ میں بابا سے کہوں گی تمہارے لیے ایسا ہی مرد ڈھونڈے جو شریف ہو، پیسہ یا پھر اچھی شکل و صورت کا مالک نہ بھی ہو۔ زویا کا لہجہ شدت سے بھیگا تھا۔ وہ جانتی تھی مرد کا پارسا ہونا کتنا معنی رکھتا تھا۔ اس کا شوہر ضرب بہت اچھی شکل و صورت کا مالک تھا، مگر وہ کتنا شریف تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے باہر کی ہر عورت پسند تھی سوائے اس کے۔ عام سی عورت کو دیکھ کر بھی اس کے چہرے سے ہوس ٹپکنے لگ جاتی تھی۔ اگر وہ حور کو دیکھ لیتا تو پتہ نہیں کیا کر بیٹھتا۔ وہ اپنے شوہر ضرب کی وجہ سے حور جیسی معصوم لڑکی کو اپنے گھر رکھنے کو تیار نہ تھی۔ حور پلنگ پر آڑی ترچھی سو گئی تھی۔ وہ بنا کمبل کے سکڑی سی سو رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے نیند نہیں آتی تھی۔ نیند میں بھی صرف اپنی عزت کی ہی فکر ہوتی تھی۔ آج وہ گہری نیند سوئی تھی۔ وہ گہری نیند میں محو تھی کہ اسے باہر سے شور شرابے کی آواز سنائی دی، کوئی جیسے کسی کو مار رہا ہو۔ حور گھبراتے ہوئے اٹھی۔ تم نے اتنی دیر سے کیوں دروازہ کھولا؟ کوئی مرد اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ میں سو رہی تھی، زویا کی رونے کی آواز آئی۔ سو رہی تھی تم یا گھر میں تم نے کسی مرد کو بلایا ہوا تھا؟ پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چیخا۔ خدا کا خوف کرو، مجھے کیا تم نے اپنا جیسا گھٹیا سمجھ رکھا ہے؟ زویا روتے ہوئے چیخی تھی۔ حور نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولتے باہر جھانکا۔ وہ دروازے کے ساتھ چپکی تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ زویا کو بری طرح مار پیٹ رہا تھا۔ حور حیرانگی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مرد کا یہ روپ بھی ہوتا ہے، اسے اندازہ نہ تھا۔ سلطان احمد نے تو کبھی اس سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتے تھے۔ ساحر تو اسے سر آنکھوں پر بٹھائے رکھتا تھا۔ یہ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں، اسے آج پتہ چلا تھا۔ اپنی ہی بیوی پر ہاتھ اٹھانا، عورت پر بری نظر رکھنا۔ وہ دنیا کی کون سی نئی تصویر دیکھ رہی تھی؟ وہ کیا اب تک ایک فیری ٹیل زندگی گزار رہی تھی جس میں سب خواب جیسا تھا؟ آنکھ کھلی تو سب ختم ہو گیا۔ اس کا اپنا باپ اس کی ماں کا قاتل نکلا، اور ساحر نے اسے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اس کی ماں ایک طوائف تھی۔ حور روتے ہوئے زویا کو پٹتی دیکھ رہی تھی۔ ضرب کی نظر اس پر پڑی۔ وہ زویا کو چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھنے کے انداز پر حور خفت اور شرم سے زمین میں گڑی تھی۔ اپنے بدن پر وہ لباس اور نیٹ کا دوپٹہ اسے ناکافی لگا تھا۔ اسے پتہ چلا تھا عورت پورے لباس میں بھی ہو، مرد کی نظروں سے خود کو چھپا نہیں سکتی۔ وہ چادر کے اندر سے بھی عورت کو نظروں سے ٹٹول لیتا ہے۔ وہ زیب کی آنکھوں میں ٹپکتی ہوس پہچان چکی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایسی ہی نظریں تو دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرتے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ زویا اپنے شوہر سے اس کے متعلق کیا کہہ رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
مگر ضرب اب خاموش ہو گیا تھا۔ وہ کیوں خاموش تھا؟ حور سمجھ گئی تھی۔ اس خاموشی میں اس کی کمینگی چھپی تھی۔ زویا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، تم نکاح کر لو۔ کیا نکاح کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا؟ حور دروازے سے ٹیک لگائے چھت کو گھورتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ رات کی سیاہی گہری ہوتے وہ چپکے سے اپنا بیگ پکڑے کمرے سے نکلی۔ اس کا پورا بدن خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اسے زویا کا شوہر آتا دکھائی دیا۔ حور نے جلدی سے دروازے کی کنڈی اندر سے کھولی۔ رکو، وہ چلایا تھا۔ حور دروازہ کھولتے جلدی سے باہر نکل گئی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا، مگر وہ اندھا دھند مردان کی سڑکوں پر بھاگ رہی تھی۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی، مگر حور اپنی عزت بچانے کے لیے اندھیری سڑکوں اور طوفانی بارش میں بنا رکے بھاگ رہی تھی۔ اچانک سے ایک گاڑی سے ٹکراتی وہ دور اچھل کر پڑی۔ وہ ارحام خان زادہ سے ٹکرا گئی تھی اور اب اس کی زندگی واقعی میں بدلنے والی تھی۔ اسے سچ میں ادراک ہونے والا تھا، زندگی فیری ٹیل نہیں ہوتی۔